अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त पार्लिमान के अंदर अगर सूरत हाल जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान उसका हम जिक्र करें तो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो PTI के चीफ व्हिप हैं कौमी असम्बली के अंदर, उनको एक और ख़त लिखा गया है कि जो पहले उमर अयूब साहब थे उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी तफसीलात फ़राहम की जाएँ ताकि जो अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मामला है उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब इस हवाले से ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब अपोजिशन की जानिब से जो रिक्वायर्ड नंबर है उनके साथ एक दरख्वास्त स्पीकर साहब को दी गई है, तो उसके बाद उमर अयूब साहब के हवाले से जो केसेस का जिक्र है या केसेस की तफसीलात हैं वो किस हद तक ज़रूरी है कि वो तफसीलात जो हैं वो स्पीकर साहब को फ़राहम की जाए। फिर हमने देखा कि हाल ही में सोहेल आफरीदी साहब ने लाहौर का जो है दौरा किया, पंजाब का दौरा किया, और वहाँ पर हमने देखा कि PTI के कुछ बयानात आए कि मार्केट्स बंद की गई। फिर पंजाब असम्बली के अंदर जो वाक़या पेश आया उस हवाले से भी हमने देखा, और आज CM खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से CM पंजाब को जो है वो ख़त भी लिखा गया है और उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है जो उनके दौरे के दौरान वहाँ पर सूरत हाल पेश आई। हमने ये भी देखा है कि इस सारी सूरत हाल के दौरान ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि PTI और हुकूमत का पार्लिमानी सतह पर रब्ता भी हुआ है। अब कल भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है। फैमिली ने मुमकिन तौर पर जाना भी है अडयाला जेल मुलाकात करने के हवाले से, वो भी देखना होगा कि क्या पेशरफ सामने आती है। लेकिन इस पर जो मुज़ाकरात और जो मुलाकातों के हवाले से मामलात हैं उस पर हम अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अली मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात के हवाले से गुज़िश्ता कई दिनों से गुफ्तगू चल रही है, हुकूमत यह भी दावा कर रही है कि हम दावत देते हैं लेकिन PTI जो है वो हाथ नहीं बढ़ा रही। अब ये खबरें आ रही हैं कि पार्लिमानी सतह पर रब्ता हुआ है। आप सर कोई तस्दीक या तरदीद करेंगे कि किस हद तक ये संजीदा रब्ता हुआ है और किससे रब्ता हुआ है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इस साल आपके साथ शायद ये आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि फिर इंशाल्लाह 2026 है। तो गुरमानी साहब, मेरी दुआ है कि ये साल जो सियासी अबतरी का साल था, अदलिया के लिए एक मुश्किल साल था, आइन के लिए एक तबाही से भरपूर साल था, 2026 हमारे लिए सियासी इस्तेहकाम लेके आए इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। पार्लियामेंट्री सतह पे कोई रब्ता हुआ है या नहीं, इसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात रब्ताकारी होती भी है, जिस तरीके से मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने उसको वेलकम किया है। अब क्या उनके बीच में कोई पेशरफ्त हुई है, उसका जब तक उनकी तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं होता, मैं समझता हूँ किसी क़यास आराई में फ़िलहाल नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर ये जो अचकज़ई साहब का बयान था हाल ही में जो मुज़ाकरात के हवाले से जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, आप नहीं समझते कि जो इस एक तासुर दिया जा रहा है कि ख़ुद अचकज़ई साहब जो हैं वो एक बड़े इम्तिहान में हैं कि एक तरफ वो बात करते हैं फिर उनकी तरदीद की जाती है, जैसे अलीमा साहिबा ने कहा कि जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा वो पार्टी के साथ नहीं है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खान साहब ने खुद मैंडेट दिया हुआ है कि वही मुज़ाकरात करेंगे, इवन तहरीक के हवाले से भी वो फैसला करेंगे। देखिए, मैं सिस्टर्स की किसी बयान पे तो कमेंट नहीं करता क्योंकि वो काबिल एहतराम है, खान साहब की सिस्टर्स हैं। लेकिन मेरा इन मामलात पे अपना एक नुक्ता नज़र ज़रूर है बतौर सियासी कारकुन के, क्योंकि हमारी भी एक उम्र गुजर गई है जनाब इमरान खान साहब के साथ। अल्टीमेटली मुज़ाकरात होने हैं, अल्टीमेटली कोई ना कोई डायलॉग, कोई गुफ्तगू, कोई मुकालमा कहीं ना कहीं होना है। अगर एहतजाज भी हम लोग कर रहे हैं या स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी जिसको जो भी नाम दें, वो हो ही इसीलिए रहा है कि मुज़ाहमत दिखा के कहीं से कोई रास्ता निकले। अब वो रास्ता कैसे निकलेगा, उसकी एक सूरत ये भी है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब के इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो अब क्या उसमें क्या पेशरफ्त होगी और वो मुज़ाकरात किस मोडालिटीज़ में होंगे। मैं एक बात पहले से बता दूं कि हुकूमत की तरफ से जो चीज़ आ रही है कि जनाब मैंडेट की वापसी या इमरान खान की रिहाई के अलावा किसी और चीज़ पे बात होगी, या अगर हमारी तरफ से कोई ये कहे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन की तरफ से कहे कि हम इमरान खान की रिहाई की बजाय किसी और मामले पे बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ से नॉन स्टार्टर है। सबसे पहले तो मैं ही इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर इमरान खान की रिहाई नहीं होती, वो मुज़ाकरात नहीं, वो फिर वैसी गपशप है, क्योंकि असल में अवाम का तर्जुमान, अवाम का रिप्रेजेंटेटिव तो इमरान खान साहब हैं। जब तक इमरान खान साहब खुद बाहर नहीं आते और वो किसी प्रॉपर किसी डायलॉग का, किसी बड़े ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनते, या
ان کی طرف سے اس کے بعد کوئی رول اس میں نہیں ادا کیا جاتا. کسی کے پاس یہ سیاسی مینڈیٹ ہی نہیں ہے دونوں طرف سے کہ عوام جس کے ساتھ ہے وہی پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جامع پالیسی دے سکتا ہے کہ آئین کے ساتھ کیا کرنا ہے, عدلیہ کا رول کیسے ہوگا, عدلیہ کو کیسے دوبارہ ٹھیک کرنا ہے, آئین میں جو ترامیم غلط ہوئی ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ اور سول لیڈرشپ کے بیچ میں رول کو کیسے واپس بیلنس کر, ساری چیزوں پہ تو سب سے زیادہ صاحب رائے تو انہی کی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی, وہ عمران خان ہے. اگر عمران خان کی رہائی پہ آپ نے بات نہیں کرنی تو آپ نے کس چیز پہ بات کرنی ہے؟ آپ نے موسم کا حال بتانا. نہیں, لیکن علی محمد خان صاحب یہ جو آپ نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی, ڈائلاگ کے حوالے سے کہ خان صاحب آئیں گے تو ہی آگے بڑھے گا, لیکن ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کوشش جو فواد چودھری صاحب کی جانب سے ہو رہی ہے وہ یہ کہ دو سٹیپس میں دو سٹیپس کی میں بات کر رہا ہوں, میں دو سٹیپس کی بات کروں. میں بس احترام عرض کروں گا کہ پلیز اس کو اپریشیٹ کیجئے. اصل میں تو عمران خان صاحب کی رہائی بھی اصل مقصد نہیں ہے. عمران خان صاحب جب باہر تھے, اللہ ان کو پھر باہر لے کے آئے, عمران خان صاحب جب جیل سے باہر تھے وہ کچھ نکات پہ بات کرتے تھے. ہر دوسرے تیسرے روز ان کی یوٹیوب پہ ایک سپیچ آتی تھی زمان پارک سے یا بنی گالا سے, جو وہ پریس ٹاک کرتے تھے. اصل چیزیں تو وہ ہیں. دیکھیں, عمران خان صاحب کی رہائی از سٹیپ 1, شاہ محمود صاحب کی رہائی از سٹیپ 1, سیاسی اسیران کی رہائی از سٹیپ 1. یہ جب باہر آتے ہیں پھر میں بطور پاکستانی ایکسپیکٹ کرتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی قیادت سے, جس میں میاں نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, باقی جماعتوں کی لیڈرشپ, فضل الرحمان صاحب, چکزئی صاحب سارے, اور عمران خان صاحب, کہ یہ پھر جو اصل ڈائلاگ ہوگا, اگر ہم خوش قسمت ہیں, اگر اللہ ہم سے راضی ہے, تو پھر اس سیاسی قیادت کو اللہ وہ بصیرت دے کہ یہ پھر بیٹھے اور پھر پاکستان کے لیے اگلے 30, 35, 40 سال کے لیے ایک براڈر اسپیکٹرم میں ایک فریم ورک دے کہ اس ملک کو ہم نے چلانا کیسے ہے. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی نے تو حکومت کرنی ہے نا, کسی نے تو اپوزیشن کرنی ہے نا, کوئی نہ کوئی تو آرمی چیف ہوگا, کوئی نہ کوئی تو چیف جسٹس ہوگا, کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی عہدے پہ ہوگا, تو اس کی چیف الیکشن کمشنر ہوگا. تو وہ کیسے چلے گا نظام؟ اس پہ کوئی بہت بڑے لیول پہ بات ہونی چاہیے. اس طرح ملک نہیں چلے گا جس طرح سے ہم پچھلے 10, 15, 20 سال میں چلا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, ہائیبرڈ رجیم آتی ہے, ہائیبرڈ پلس رجیم آتی ہے, آئی جی آئی بنتی ہے, کوئی کہتا ہے آر ٹی ایس بیٹھ گیا, کوئی کہتا ہے مینڈیٹ چرا کے لے گئے. ملک تو نہیں بڑھ رہا نا آگے. آپ ایک عام پاکستانی ہیں, آپ ایک عام پاکستانی کی آواز ہیں. کیا آپ کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے مسائل پہ کوئی سنجیدہ ڈسکشن ہو رہی ہے؟ آپ کے بچوں کا مستقبل کیسے ہوگا؟ آپ کے بچوں کو اس ملک میں روزگار کیسے ملے گا؟ جو ہمارا برین ڈرین باہر جا رہا ہے وہ واپس کیسے آئے گا؟ یہاں انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیز کیسے بنے گی؟ بڑے بڑے ملٹی نیشنل کیسے آئیں گے؟ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ امن و امان کیسے بحال ہوگی؟ اس پہ کب بات ہوگی؟ جب ہم مر جائیں گے تب بات ہوگی. ہاں, لیکن علی محمد خان صاحب ایک نقطہ جو آپ خان صاحب کی رہائی کی بات کر رہے ہیں سر, آپ بھی سمجھتے ہیں, اور ایک واضح طور پر ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کی رہائی حکومت سے ان کا لینا دینا اتنا نہیں ہے جتنا اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اور حال ہی میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ماحول میں خان صاحب کی رہائی آنے والے دنوں میں, آنے والے ماہ میں ممکن ہوگی؟ ممکن ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہماری خواہش ہے, لیکن اس نظام کی ضرورت ہے. یہ بات میں کسی دلیل پہ کر رہا ہوں. اس کی وجہ گرمانی صاحب یہ ہے کہ عمران خان اگر ایک شخص ہو, ایک قومی ہیرو ہے, اور اس کے پیچھے اگر بالفرض مال خدا نخواستہ ایک بندہ بھی نہیں ہے, بس ایک شخص ہے جو بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا ہیرو ہے, تو اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے, ڈالے رکھیں, آپ ذاتی انتقام لے رہے ہیں, لیتے رہیں. لیکن اگر اس کے پیچھے قوم کا ایک بڑا حصہ کھڑا ہے, پختونخوا میں, پنجاب میں, کشمیر میں, سندھ میں, گلگت بلتستان میں اگر کھڑا ہے, جو کہ کھڑا ہے, اس سے تو آپ ایگری کریں گے نا. ہم کہیں گے 2/3 ہے, 3/4 ہے, کوئی ہمارا سیاسی مخالف کہے گا نہیں اتنا نہیں ہے, کم ہے, چلو ان کی بات مان لیتے اس سے تھوڑا کم ہے, یا آپ میری بات مان لیں جو ہم کہتے ہیں کہ 3/4 ہے. لیکن اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا کہ خان صاحب کے پیچھے بھی پاکستان میں بہت بڑی دنیا کھڑی ہے. تو جب عمران خان کے پیچھے اتنی بڑی دنیا کھڑی ہے, تو کیا ان لوگوں کو سائیڈ لائن کر کے, ان لوگوں کو ناراض کر کے, ان لوگوں میں پریشانی پھیلا کے, سیاسی عدم استحکام پھیلا کے کیا پاکستان کا بھلا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, آگے کوئی راستہ بنے. آپ نے کوئی ارلی الیکشن کرنا ہے, آپ نے کوئی مڈ ٹرم الیکشن کرنا ہے, یا آپ نے اس ٹرم کی پوری ہونے کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہے, تو اس میں کیا موڈیلٹیز ہوں گی؟
اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ اگلا الیکشن اگر مہینے بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد یا 3 سال بعد، فرض کریں جس بھی عرصے بعد ہوتا ہے، اگر کوئی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوتی، اگر کوئی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوتی جس پہ تمام جو فریقین ہیں، 4-5 بڑے فریقین ہیں اس وقت، جن کی سندھ میں حکومت ہے، جن کی مرکز میں ہے، جن کی پختونخوا میں ہے، جو باقی علاقائی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں، پلس اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہے. اگر کوئی ایک پاکستان کی نظام میں رول نہیں رہا تو وہ میں سمجھتا ہوں احمقوں کی جنت میں ہوگا. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے. اس ملک کو ایک فوج چاہیے، چاہے آپ کا دل اچھا ہے، کھٹا ہے، جو بھی ہے، آپ اس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوگا اس پہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا. نہ پورا مائنس کر سکتے ہیں کہ کسی چیز میں ان کی کوئی انپٹ نہ ہو، نہ وہ کر سکتے ہیں جو اس وقت ڈیفنس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ پلس رجیم ہے. تو ان چیزوں پہ کون آ کے بات کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ بات کرے گا، اس پہ پوٹن نے بات کرنی ہے، مودی نے کرنی ہے، کس نے کرنی ہے؟ حضور والا ہم لوگوں نے کرنی ہے. اب میں نے تو نہیں کرنی، میں تو عمران خان ہوں، میں تو اس کا ایک کارکن ہوں. اس پہ تو عمران خان نے بات کرنی ہے، اس پہ تو صاحب نے بات کرنی ہے. بالکل 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 سر. ایک آخر میں مختصراً اگر یہ بتا دیں کہ یہ جتنی کوششیں پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت کر رہی ہے، ایسے میں پارٹی کے اندر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں یا باہر سے جو اکاؤنٹس چل رہے ہیں، سم ٹائمز ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی ہیں، ایسے ٹویٹس ہو جاتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں سر؟ میں نے بہت پہلے اس پہ آواز اٹھائی تھی، کچھ لوگ میرے سے ناراض ہوئے تھے. میں نے یہ بات تب کی تھی پچھلے سال جب الیکشن ہو گیا اور 71 کے حوالے سے کوئی ویڈیو انہوں نے لگائی تھی جو خان صاحب کی نظر سے ہی نہیں گزری تھی، اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مت کریں، یہ مت کریں، ایسی چیزیں نہ لگائیں جس سے عمران خان پہ پرچے کٹتے ہیں، عمران خان کی زندگی مشکل ہوتی ہے. آپ کی تو واہ واہ ہو جاتی ہے، آپ کو تو ڈالر آ جاتے ہیں، آپ تو خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی تو بلے بلے بھی ہو جاتی ہے، جو بھی ہے. لیکن ادھر ہمارا جو لیڈر ہے، جو اس قوم کا لیڈر ہے، جو ایک ملنگ آدمی ہے، اگر میرے کسی عمل سے، میں کسی اور کو نہیں کہتا، اگر علی محمد کی کسی کام سے عمران خان کی زندگی جیل میں تنگ ہوتی ہے، اگر میری وجہ سے میرے لیڈر کو تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے وہ کام کرنا چاہیے. اب میں تو وہ کام کروں نا جس سے عمران خان کی رہائی کا راستہ کھولے. بالکل 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ملاقاتوں کے حوالے سے اور رابطوں کے حوالے سے جو وہ بات کر رہے تھے. اب حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ یہ حال ہی میں جو سی ایم خیبر پختونخوا نے پنجاب کا دورہ کیا، آج انہوں نے خط بھی لکھا ہے سی ایم صاحبہ کو اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. آپ سر اس کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک تنقید تو آپ لوگوں کے اوپر یہ کی جا رہی ہے کہ جو کچھ رہنما وزٹ کرتے ہیں تو ان کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے، اور سی ایم صاحب نے اگر وزٹ کیا تو مارکیٹس بند کر دی گئیں اور ان کو وہ ماحول جو ہے وہ فراہم نہیں کیا گیا ایک صوبے کے وہ چیف ایگزیکٹو تھے. یہ جو تنقید ہے پی ٹی آئی کی، اس پر کیا کومنٹ کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادر گرامانی صاحب، آپ نے اپنے شو میں مجھے دعوت دی کہ میں آپ سے اور آپ کے سامعین اور ناظرین سے گزار ہو سکوں اور اپنا جو موقف ہے میری جماعت کا اور حکومت پاکستان کا وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. بات ایسی ہے کہ اگر آپ آج جو خط لکھ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، یہ خط کا آپ کو پہلے لکھ لینا چاہیے تھا جانے سے پہلے. لیکن اس سے پہلے آپ نے سیاست کرنی تھی یا آپ نے شرارت کرنی تھی. آپ جس کام کے لیے گئے ہیں وہی آپ کر کے آ گئے. اگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ دو صوبوں کے درمیان، دو چیف ایگزیکٹوز کے درمیان رابطہ ہو اور جو گندے کام آپ کرنے گئے تھے وہ صحیح طریقے سے بھی ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا. کیونکہ اگر آپ آرام سے پیسفلی جائیں گے، کہیں بیٹھ کر میٹنگ کریں گے، میڈیا سے بات چیت کریں گے، واپس آئیں گے، تو آپ کو کون دیکھے گا؟ آپ کو کون سنے گا؟ What is so special about you? You made your trip like ایک سرکس. دنیا اس کا تماشا کرے. آپ تماشا بنانا چاہتے تھے، تماشے آپ نے بنا لیے. اب کچھ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ آپ کو اچھا کہیں گے، جو گرومڈ لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو سیاست کو آج بھی عبادت سمجھتے ہیں،
ان کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اختیار ولی خان صاحب سر اگر وہ ایک مارکیٹ میں جا کر وہ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو آپ کے نزدیک وہ مارکیٹ کو بند کرنا, دکانیں بند کروا دینا, لائٹس آف کروا دینا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج تھا اگر وہ جا کر وہ وہاں پر ڈنر کرتے؟ بالکل بھی نہیں, لیکن جس طریقے سے یہ پریزنٹیشن کی جا رہی ہے یہ تو اس طرح نہیں ہے نا. اچھا ناظر صاحب جی سر, مجھے یہ بتائیے ایک صوبے کا جو خود کو کہتا ہے میں چیف ایگزیکٹو ہوں, وزیر اعلیٰ ہوں, اور میں ایک صوبے کا بہت بڑا افسر ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے ایک آلریڈی پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے بیچ میں ٹیمپریچر کتنا ہے؟ جی میرے خیال میں میرے اور آپ کا بلڈ پریشر اگر ہم ملا لیں تو اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب ایسا حالات میں اگر ان کو کسی نے ایک پکوڑا بھی مار دیا ہوتا بازار میں, اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کا پرچہ کس پہ ہوتا, اس کا الزام کس پہ لگتا کہ مسلم لیگ نون والوں نے کر دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے یہ بند کر کے, جو آپ نے کرنا ہے, جو آپ نے کرنا تھا, آپ ان کو بتا تو دیتے کہ وی آر وزٹنگ مسٹر سو اینڈ سو اینڈ فلانا فلانا جگہ پہ ہم نے جانا ہے, وہ آپ کو سیکیورٹی دیتے, وہ وہاں پر آپ کو پروٹوکول دیتے. میں تو ان 2-4 لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ موٹر وے پہ چڑھتے ساتھ ہی آپ کو حفاظتی حصار میں لیا جائے گا, اچھا آپ کو عزت اور توقیر کے ساتھ لاہور پہنچایا جائے گا, پھر وہاں سے آپ نے جو شیڈول دینا تھا اس شیڈول کے مطابق انہوں نے آپ کو انٹرٹین رکھنا تھا. ایون اس میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا, آپ کو پھول پیش کرنے کا بندوبست کیا گیا تھا. اچھا, لیکن آپ نے تو ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دیا. سر مطلب یہ مارکیٹس ان کے تحفظ کے لیے بند کی گئی تھی؟ ڈیفینیٹلی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کہ ہمارے اور ان کے معاملات زیادہ اچھے ہیں نہیں. اگر کسی نے شرارتاً ان پہ کوئی ایک گلاب بھی پھینک دیا نا تو بس پھر بولیں گے دیکھیں جی فلسطین بن گیا. اچھا ہم تو حماس والے ہیں اور اسرائیل والوں نے ہم پہ حملہ کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن اختیار صاحب اب کل جو جی یہ آپ کو پتا ہے نا ناظر بھائی, یہ محلے کی ماسیوں کی طرح وہ کرایہ دار ماسیاں نہیں ہوتی ہے جو رونا دھونا پٹنا شروع کر دیتی. اس رونے دھونے میں تو جو کمال ان کو حاصل ہے یہ تو اللہ کی پناہ, ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن اختیار صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کل ملاقاتوں کا دن ہے, خان صاحب کی فیملی نے دوبارہ جانا ہے ممکنہ طور پر ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ملاقاتوں پر پابندی ہٹ جائے گی, ملاقاتیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یار مجھے یہ بتائیے, اگر پی ٹی آئی کی کارکن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے فیلڈ مارشل کو قتل کرنا ہے اور اس کو اپنی آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہیں, ری ٹویٹ کرتے ہیں, واٹ ڈو یو تھنک کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی ہو سکتی ہے, ان کو کوئی فیسیلیٹیشن مل سکتی ہے؟ پھر مجھے تو وہ مذاکرات جو پرائم منسٹر نے ان کو ڈائلاگ کی آفر کی تھی, مجھے تو وہ بھی اب کھٹائی میں پڑتے نظر آ رہے ہیں. اچھا, مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات بھی اب ہو جائیں. یہ تو مطلب آپ ان کے ساتھ اچھائی کرو, یہ برائی کی طرف چیزوں کو لے جاتے ہیں. یہ جو 3-4 نمونے گئے تھے لاہور, اس میں سے کون سا ایسا بندہ تھا جو چیزوں کو جوڑنے والا ہے؟ چیزوں کو جوڑنے کے لیے آپ کے پاس علی محمد خان تھا, آپ اس کو نہیں لے کے گئے. آپ کے پاس شیر افضل مروت ہے, آپ اس کو نہیں لے کر گئے. آپ کے پاس چیزوں کو جوڑ کے رکھنے والا بندہ جو ہے یہ اپنا یہ اسد کیسر ہے, اپ ٹو سم ایکسٹینٹ بیرسٹر گوہر ہے, اس کو لے کر جاتے. آپ لے کر گئے ہیں نہیں. آپ نے تو چیزیں ایسی بھیجی ہیں کہ وہ تو سارا چڑیا گھر کا سٹف ہے, وہ تو بندروں کی طرح تو چھلانگے مارتے رہے. انہوں نے ادھر کیا کیا ہے, کون سے گل کھلائے؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ چیزوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں. یہ تو جو ابھی تک عمران خان کی اگر کوئی مشکلات میں آسانی نہیں ہو رہی ہے تو ایک اس کی سوشل میڈیا ہے, دوسرے ان کے یہ جو امیچور لڑکے چھوکرے ٹائپ ہیں جو یہ سیاست ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اس میں سب سے بڑا کردار انہی کا ہے. چلے جیسے ان کو خوشی یہ خوش ہم خوش. لیکن سر یہ جو فواد چودھری صاحب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہو جائے اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے, اس پر کوئی حکومت بات کر سکتی ہے, کوئی اس پر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے, محمود مولوی نے, عمران اسماعیل نے جو انیشیٹو لیا ہے, ابھی تک تو اس پہ کوئی ایکشن ہوا نہیں ہے. لیکن
مستقبل میں مجھے لگتا ہے کیونکہ اٹس اے سین وائس آف پی ٹی آئی اور اٹس اے سافٹ وائس آف پی ٹی آئی، تو اس کو اگر میرے خیال میں انٹرٹین کیا جائے تو اچھی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے. اختیار ولی خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اور مطابق اگر عمران خان کے لیے کو مشکلات کم نہیں ہو رہی تو اس کی ایک وجہ تو سوشل میڈیا ہے، اور اس کے علاوہ چند پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی اس کی وجہ ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو مارکیٹس بند کی گئی تھیں پنجاب کے اندر جہاں پر سی ایم خیبر پختونخوا جا رہے تھے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ خود سی ایم خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہی بند کی گئی تھی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم پی آئی اے کی نجکاری کے بعد جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر بات کریں گے، اور عارف حبیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، حال ہی میں پی آئی اے کی نجکاری کے بعد آپ نے دیکھا کہ محمد علی صاحب جو کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے معاملات کو دیکھ بھی رہے تھے، اور ان کے کچھ بیانات بھی آئے. پھر سوشل میڈیا پر بھی آپ نے جہاں پر اس اقدام کی تعریف سنی ہوگی وہیں پر کچھ تحفظات بھی سامنے آ رہے تھے. ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے. عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف حبیب صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو پی آئی اے کی نجکاری کے بعد آپ نے مختلف سر بیانات دیکھے ہوں گے خبروں میں، سوشل میڈیا پر. میں ایک سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. جو یہ تاثرات تھے کہ اس نجکاری میں جتنی رقم سامنے آئی ہے اس سے حکومت کو شاید 10 ارب ملنی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 45 سے 55 ارب ملنی ہے. یہ سر اس کو ذرا کریکٹ کر دیں گے، یہ درست اگر آپ کر دیں کہ حکومت کی طرف کتنے پیسے جانے اور کتنے ری انویسٹ ہونے ہیں پی آئی اے میں؟ دیکھیے، یہ اس بٹ کے نتیجے میں جو بائرز ہیں ان کو جو ویلیو ان کے لیے بنتی ہے، جو پیبل بنتی ہے 100% شیئر ہولڈنگ کے لیے، وہ 180 بلین بنتی ہے. اس 180 بلین میں ایک انیشیلی 10 بلین جو ہے وہ ان کو کیش جانا ہے، اور 45 بلین روپیز کے ان کو شیئرز ملنے ہیں نئی کمپنی کے، نئی ایئر لائن کے، جو 25% شیئرز ہوں گے. اس کا آپشن ہے، بائر کو انہوں نے دیا ہے کہ 3 مہینے میں اس کو وہ خریدنے کا اپنا آپشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو اس کی اس بٹ کے نتیجے میں کوئی 45 بلین کی ویلیو بنتی ہے. تو یوں اگر بائر جو ہے وہ اگر اپنے 25% شیئرز بھی ایکسرسائز کرے گا لینے کا، تو یوں گورنمنٹ کو جب 100% شیئرز بک جائیں گے تو 10% کیش اور 45 بلین اس شیئرز کے پیسے ملیں گے. تو ٹوٹل 55 بلین روپیز جو ہے وہ گورنمنٹ کو ملیں گے. اور جو باقی پیسے جو 125 بلین جو ہے وہ یہ پی آئی اے کے اندر جو ہے وہ انویسٹ ہوں گے پی آئی اے کی ریوائیول کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے نئے جہاز خریدنے کے لیے، اس کی جو رینوویشن کے لیے اور اس کی مینٹیننس کے لیے. اور یہ کچھ لائبلٹیز ہیں کہ جس کو پیمنٹ کرنی ہے، وہ باقی جو لائبلٹیز ہیں ان کو بھی پیمنٹ کرنی ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی ٹوٹل جو ایسٹس ہیں وہ 190 بلین کے ہیں، جبکہ لائبلٹیز 181 بلین کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ ایسٹ ویلیو جو ہے وہ 9 بلین کی رہی ہے. تو وہ 9 بلین کی نیٹ ایسٹ ویلیو کے اگینسٹ ان کو جو ہے 55 بلین ایک ملے گا، اور کمپنی میں 125 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ ہوگی کہ جس سے پھر ایئر لائنس کی سروسز کو بہتر کرنے میں، ایئر کرافٹ کو بڑھانے میں، ان کی رینوویشن کرنے کے لیے وہ پیسے جو ہے وہ انویسٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن عارف حبیب صاحب، اب یہ آپ جو اونر ہیں وہ کب سے یہ آپریشن رن کریں گے باضابطہ طور پر؟ یہ امید ہے کہ اس کے اندر ہم وہ کہتے ہیں کہ سی پیز ہوتی ہے کنڈیشن پریسیڈنس. وہ کنڈیشن پریسیڈنس جو ہے وہ گورنمنٹ کو پوری کرنی ہوگی. وہ قریب مجھے لگتا ہے کہ 3 سے 4 مہینے چیئرمین پارٹیشن کمیشن نے کہا کہ لگیں گے. تو ہوپ فلی یہ لگ رہا ہے کہ یہ اپریل سے جو ہے وہ نئے بائر انشاءاللہ اس کو ٹیک اوور کریں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے دیکھا سر کہ یہ جب 4 کمپنیوں کے نام آ رہے تھے نجکاری کے دوران،
کہ وہ اس خریداری کے اس میں شامل ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ فوجی فرٹیلائزیشن کا نام بھی تھا, پھر وہ نکل گئے اس میں سے, پھر اب کچھ خبریں ان کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں. اب یہ جو نجکاری کا عمل ہوا ہے, اس کے بعد کیا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی, ان کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عمل دخل ہوگا, اور کس حد تک ہوگا؟ جی آئی تھنک ان کی ایک شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ اس میں ایز اے شیئر ہولڈر شامل ہوں گے, اور جو وہ ایگزسٹنگ جو ہمارا کنسورشیم ہے اس میں وہ دے ول ون آف دی شیئر ہولڈرز دے, اور اس میں جو ہے وہ شامل ہوں گے اس کے اندر. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عارف ابھی صاحب, آپ کے علم میں ہوگا کچھ خبریں یہ بھی آئی تھیں کہ اس نجکاری کے عمل سے پہلے آپ کی کوئی فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات یا بات چیت بھی ہوئی تھی, اور پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے ہی گفتگو ہوئی تھی. سر آپ کوئی تصدیق کریں گے کہ اس حوالے سے کوئی رابطہ ہوا تھا, کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ جی آئی تھنک دو جو ہے وہ ڈسکشنز ہوئی تھی میٹنگ. ایک تو جب وہ کراچی میں آئے تھے تو کراچی میں کوئی 100 سے زیادہ سارے بزنس مین تھے, اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پی آئی اے میں فورن انٹرسٹ تو موجود ہے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ فورن انویسٹرز کو یہ جائے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوکل انویسٹرز آئیں اور آپ لوگ اس میں دلچسپی لیں, اور دلچسپی لیں تاکہ ہمارا یہ قومی اثاثہ جو ہے وہ ملک میں ہی رہے, اور ہمارے ملک کے جو ہے وہ انٹرپرینورز اس کو چلائیں. تو اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی, اور اس میں جو ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی باقی کافی بزنس مین کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے پیسے باہر انویسٹ کرنے کی جگہ ملک کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کریں. پھر دوسرا ایک پنڈی میں جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بھی جو ہے وہ ہمارے ملک کے چیدہ جو بزنس مین تھے, انڈسٹریلسٹ تھے, وہ بھی اس میں شامل تھے, اور اس میں اگین انہوں نے اس پر زور دیا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ لوکل انٹرپرینورز ہیں, لوکل سرمایہ کار ہیں, وہ اس میں اس پرائیویٹائزیشن میں دلچسپی لیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قومی ایئر لائن جو ہے وہ ہمارے لوکل گروپس کے ہاتھوں میں جائے, اور وہ اس کی بہتری میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے. تو اس طرح یہ دو میٹنگز جو ہیں وہ رہی تھی اس سلسلے میں جہاں یہ ڈسکس ہوا تھا. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. عارف ابھی صاحب, سر ایک آخری مختصر سوال ہوگا کہ یہ نجکاری کے عمل کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں, جو یونین ہے, ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا تھا, ملازمین انسیکیور فیل بھی کر رہے تھے, انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا. آپ سر کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ملازمین کے حوالے سے, یا وہ جن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک نمبر آف اسٹاف کا تعلق ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ریزنیبل ہیں. اس میں کیونکہ ہم ایکسپینشن کریں گے تو ہمیں اور بلکہ جو ہے ٹیم ممبرز چاہیے ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایز اے ہول روزگار جو ہے وہ کم نہیں ہوگا, روزگار بڑھے گا. لیکن جو میجر ایشو ہوگا وہ ہوگا کوالٹی اور پرفارمنس کا. کوالٹی اور پرفارمنس میں ڈیفینیٹلی اگر جو ہے وہ جس کو بھی اس ایئر لائن کے ساتھ چونکہ ان کا بہت ایکسپیرینس ہے, اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں, اور پاکستانی ویسے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی قابل بنایا ہے. انٹرنیشنلی جو ہے وہ جو کام کرتے ہیں انڈیویجولی تو وہ بہت سراہا جاتا ہے ان کو. اور پی آئی اے کا تو بہت شاندار ٹریک ریکارڈ ہے کہ ایک وقت میں پی آئی اے جو ہے وہ دنیا کی سیکنڈ بیسٹ ایئر لائن تھی, تو وہ یہی لوگ تھے جنہوں نے اس کو جو ہے وہ سیکنڈ بیسٹ ایئر لائن بنایا تھا. اسی طرح پی آئی اے نے جو ہے وہ ایمریٹ ایئر لائن بنانے میں, سنگاپور ایئر لائن بنانے میں, اور مالٹا ایئر لائن بنانے میں جو ہے وہ بہت نہایت اہم رول پلے کیا. یہ بھی پاکستانی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی اس کے پاس اسکل موجود ہے, اور ان کو اگر اعتماد دیا جائے, صحیح پلیٹ فارم دیا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ ہیں کہ جو ایس پی آئی اے کو اچھا چلا کے جو ہے وہ دنیا میں نام روشن کر سکتے ہیں اس کا. تو ہمیں اس بہت زیادہ امید ہے
کہ انشاءاللہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اس کی پاس گلوری کو واپس لانے میں جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کریں گے اور اس میں جو ہے ہماری عزت کو بحال کریں گے. بحال کریں گے. چلیں، بہت شکریہ عارف حبیب صاحب وقت نکالنے کا سر. تھینک یو سو مچ. ناظرین، عارف حبیب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے ملازمین احتجاج بھی کر رہے تھے، اس حوالے سے عارف حبیب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ اس عمل کے بعد بھی جو مواقع ہیں روزگار کے وہ کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر مستقبل قریب میں جو فیصلے آئیں گے، جو نیو اونر ہیں جب ان کی جانب سے آپریشن رن کیا جائے گا تو اس کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.